सामयिक रोज नई नई नात और तफसीर सुनने के लिए सैनिक नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जिन्हें लोग अल्लामा गुलाम नबी हसन कादरी मुजफ्फरपुरी के नाम से जानती पहचानती है, जिनकी शायरी लाजवाब, जिनकी तकरीर लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब है, उसी लाजवाब खतीब को पेश करने जा रहा हूँ लाजवाब सामईन के सामने। जरा सरकार नवाजी में जितने लोग जिंदा दिल बैठे हुए हैं, जरा उनका इस्तकबाल कीजिए, बगैर कहे हुए दोनों हाथों को उठाइए और आने वाले खतीब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे नमाजी, फैजाने शाह अब्दुल हमीद हामिदुल कादरी, अल्लामा गुलाम नबी हसन कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुहतरमुल मकाम पीरान निज़ाम, उलमाए किराम, शोहरे इस्लाम, सामईन जलसा बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मद, बारिक वसल्लिम सल्लू अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुशनसीब और खुशबख्त होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक ऐसी पाकीज़ा मजालिसों में शिरकत का शरफ अता फरमाता है। और ये अल्लाह के एक वली कामिल के उर्स का जलसा है। यहाँ लोग यूं ही अपनी मर्ज़ी से चलकर नहीं आते, यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। किसी ने क्या खूब कहा कि इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। यहाँ लोग यूं ही नहीं आते, बुलाए जाते हैं। तो जुमला में कहूँ, जो बुलाया जाता है वो नवाजा भी जाता है, वो फिर माला माल भी किया जाता है, वो अता किया जाता है, उसकी झोलियाँ भर दी जाती है, जिसे मेहमान बनाकर बुलाया जाता है। आप सब बुलाए गए हैं। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, ये अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में हाज़िरी दे रहे हैं, तो गोया हम आज रब के आम बंदों में नहीं हैं, हम अल्लाह के उन ख़ास बंदों में हैं जो रब का चुना हुआ है। अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया है, मुझे तौफीक दी है, तब हम यहाँ आए हैं। हम तो समझते हैं। अच्छा एक बात और कहें कि हम लोग भी किसी का चुनाव कर दे तो उसका भाव बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। और ये आपको गाज़िया मिल्लत बताएंगे। हम लोग
کسی کو چن دیں اس کی قیمت بڑھ جائے، شان بڑھ جائے، اس کا مقام و مرتبہ عہدہ بڑھ جائے، تو پھر جو رب کا چنا ہوا ہو اس کی قیمت کیا لگے گی، اس کی شان کیا ہوگی؟ ہم تو سمجھتے ہیں آج ہم سب کی تقدیر پر اللہ کے فرشتے بھی رش کر رہے ہوں گے، مبارکبادی پیش کر رہے ہوں گے، مبارک ہو تمہیں غریبوں، تمہیں اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کے بارگاہ میں تجھے حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں ایک بات کہوں پیارے، آپ اس خانقاہ میں ہیں جو واقعی خانقاہ ہے۔ میرے ایک جملے کو سنیں، اب 10 منٹ کی گفتگو ہے۔ ممبر شریف پر علماء اہل سنت کا ایک حسین نورانی قافلہ موجود ہے، خصوصیت کے ساتھ مناظر اہل سنت، مصنف کتب کثیرہ، شیخ اعظم اور مفتی اعظم بہار حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید حامد القادری صاحب قبلہ، جہاں وہ موجود ہوتے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں، ہم علماء اکرام محسوس کرتے ہیں کہ جہاں حضرت موجود ہوتے ہیں وہ اسٹیج کتنا ذمہ دار اسٹیج ہو جاتا ہے۔ حضرت خود موجود ہیں اور غازی ملت شیر ہندوستان حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ موجود ہیں، تمام ہمارے علماء اور ہمارے سر کے تاج، ہمارے رہبر رہنما پیشوا مقتدی بیٹھے ہیں، ان سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر میں آپ کو ایک جملہ کہوں کہ آپ جس خانقاہ میں بیٹھے ہیں یہ واقعی خانقاہ ہے، یہ کوئی خامخواہ نہیں ہے، یہ خانقاہ بھی ہے، یہاں خانقاہ بھی ہے اور درسگاہ بھی ہے، یہاں میکدہ بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے، یہاں محبوب بھی ہے محب بھی ہے، یہاں جمال بھی ہے یہاں جلال بھی ہے، یہاں نماز بھی ہے یہاں نیاز بھی ہے، یہاں فتویٰ بھی ہے یہاں تقویٰ بھی ہے، یہاں علم بھی ہے یہاں عمل بھی ہے، یہاں عالم بھی ہے یہاں عامل بھی ہے، یہاں پیر بھی ہے یہاں کرامت بھی ہے، یہاں ولی بھی ہے یہاں ولایت بھی ہے، یہاں شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے، معرفت بھی ہے حقیقت بھی ہے، سنت بھی ہے اور سیرت بھی ہے، یہاں یوں کہیے کہ یہاں محبت و پیار بھی ہے اور خیال یار بھی ہے، یہاں حسن و جمال بھی ہے، میں آگے بڑھ کے کہوں یہاں تصور کعبہ بھی ہے اور خیال مدینہ بھی ہے، یہاں جام بھی ہے ساغر بھی ہے سراغی بھی ہے، یہاں میخانہ بھی ہے میخار بھی ہے، پیا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے، مگر بات اتنی ہے چونکہ یہ علمی خانقاہ ہے اس لیے یہاں بہوش ہی رہتے ہیں بے ہوش نہیں ہوتے ہیں، عقل و خرد والا دیوانہ محمد کا ہے عقل و خرد والا تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان سرکار نمازی، نعرہ تکبیر۔ حضرات، اللہ پاک نے نظام حیات کو چلانے کے لیے، زندگی کی گاڑی کو کھینچنے کے لیے 2 پہیے ہمیں عطا کیے ہیں، 2 چیز دی ہے، ایک کا نام ہے دل، دوسرے کا نام ہے دماغ، ایک کا نام ہے نفس، دوسرے کا نام ہے روح۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ذرا بولو بھائی، سنیو ایک بار محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ دماغ خراب ہو جائے پھر بھی زندگی اچھی نہیں گزر سکتی، دماغ خراب ہو جائے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جائے تو آدمی زندہ رہ کر مردہ ہو جاتا ہے، تو دماغ کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور دل کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ دماغ کی اصلاح کرانے کے لیے مدرسہ کی ضرورت ہے اور دل کی اصلاح کرانے کے لیے خانقاہ کی ضرورت ہے۔ مبارک ہو، یہاں مدرسہ بھی ہے خانقاہ بھی ہے، یہاں دماغ کی اصلاح بھی کی جاتی ہے اور دل کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ اگر ہمیں دماغ کی اصلاح چاہیے تو پھر آپ اس مدرسے میں آئیں، دل کی اصلاح چاہیے اس خانقاہ میں۔ اب ایک بات اور سنیں، یہاں شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے، شریعت مدرسہ میں ملتی ہے اور طریقت خانقاہ میں ملتی ہے۔ اچھا، جب یہ 2 روشنی مل جاتی ہے، دونوں میں عجیب کمال ہے۔ جب شریعت کی روشنی ملتی ہے تو پھر حکم ہوتا ہے جب چلو تو راہ دیکھ کر چلو، راستہ دیکھ کر چلو، آنکھیں نیچی کر کے چلو کہیں تمہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، اور نظریں اوپر اٹھا کے نہ دیکھو کہیں کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ شریعت کا نور ملتا ہے، حکم ہوتا ہے آنکھیں نیچی کر کے چلو راستہ دیکھ کر چلو، اور جب طریقت کا نور ملتا ہے تو حکم ہوتا ہے اب تمہیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کرو، رہو گے تم فتھیاں شریف میں اور نظر آؤ گے مدینہ شریف میں، نظر آؤ گے مدینہ شریف میں۔ مبارک ہو، ہم آنکھیں بند کرنا بھی جانتے ہیں اور آنکھیں کھولنا بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں مدرسہ بھی ہے خانقاہ بھی ہے، ہمیں شریعت کا
نور بھی ملا ہے اور طریقت کا نور بھی ملا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایسی خانقاہ میں موجود ہیں۔ اب 10 منٹ کی گفتگو ہماری آپ سنیں، یہ تو چند کلمات تھے، شاید وقت ہو چکا ہوگا۔ آپ درود شریف پڑھیں، ذرا زور سے پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ حضرت علامہ شمیم صاحب قبلہ نے، میرے بڑے بھائی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کرسی پر بیٹھیں گے، چونکہ یہ جانتے ہیں ہماری طبیعت کو اور صحت کو، مجبوری کو۔ میں نے کہا نہیں، اس اسٹیج پر بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر۔ تو میں بہت کوشش کے ساتھ آپ کے ساتھ نبھا رہا ہوں، تھوڑا سا آپ بھی نبھائیے، محبت سے ایک بار اور صدا بلند کریں، سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رب کا فرمان علی شان سنیے، قرآن کا اعلان سنیے، امید کرتا ہوں ایمان مچل جائے گا۔ پیش کی آپ بھی مچل کر ایک بار محبت سے اور بولیں سبحان اللہ۔ اب توجہ سے سماعت کریں، رب ارشاد فرماتا ہے، یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کہتا ہے ایمان والو، ایمان والو، سب کو نہیں، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہوں گے، فائدہ کیا ہوگا آپ جانتے ہیں، بزرگوں نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت کرو گے اچھے بن جاؤ گے، بروں کی صحبت کرو گے تو برا بن جاؤ گے۔ اچھا بنو، اچھا بننے کے لیے اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ذرا 2-3 باتیں بڑی تیزی کے ساتھ میں کہہ دوں۔ جب آپ ان بزرگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کی تربیت کیسے کرتے ہیں، یہ آپ کی کیسے کرتے ہیں، یہ آپ کے اندر روشنی کیسے ڈالتے ہیں، یہ آپ کے دل میں اجالا کیسے پیدا کرتے ہیں۔ پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، اے لوگو دل والوں کے پاس بیٹھو، دل والے دل بانٹا کرتے ہیں، دل والے دل دیا کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے آپ کی اصلاح فرماتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ بس مختصر سے گفتگو آپ سماعت کریں۔ اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی اپنے پیر کامل حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید ہو گئے۔ یہ آپ کے ماموں جان بھی ہیں اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ دیکھیں اللہ والے آپ کی تربیت کیسے کرتے ہیں اور اپنا رنگ آپ پر کیسے چڑھاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا، میرے سرکار میرے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بتائیں، میں اسے پڑھا کروں، میں اس پر عمل کیا کروں۔ ایک جملہ صرف دیا، سماعت کریں۔ حضرت سری سختی نے فرمایا، او میرے غلام، بس میرے ایک جملے کو یاد رکھنا، ہمیشہ ہر گھڑی ہر پل یہ رٹتے رہنا، یہ پڑھتے رہنا، یہ زبان پر جاری رکھنا اور دل میں بسا کے جمع کے سجا کے رکھنا۔ کیا؟ حضرت سری سختی نے فرمایا بس ایک جملہ یہ یاد کر لے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اس میں حکمت کتنی ہے، راز کتنا پوشیدہ ہے، اور یہ ایک جملہ زندگی کا کایا کیسے پلٹ سکتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس وقت گناہ کرتا ہے جب اس کے سینے سے اللہ کا خوف نکلا ہوا ہوتا ہے، جب اسے یاد نہیں رہتا کہ ہمیں خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ دن کا اجالا کیا، رات کے اندھیرے میں بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا جسے یہ یاد ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ والے کی اصلاح کا طریقہ ہے۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، ذرا محبت سے بولتے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اچھا ایک بہت ذمہ داری کے ساتھ اور رکس لے کر تاکہ میری اصلاح ہو جائے، ایک بات میں کہہ دوں کہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا،
بہت دور دراز سے چل کر آیا، اے اللہ کے ولی مجھے کچھ نصیحت فرمائے، مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ اچھا اب کون ہے جو کسی کی نصیحت سننا چاہتا ہے؟ اب تو ہر کوئی نصیحت کرنا جانتا ہے۔ بہت دور سے چل کر آیا، اللہ کے ولی مجھے نصیحت فرمائے۔ میں بھی کبھی کبھی چل کر مناظر اہل سنت کی بارگاہ میں آتا ہوں، حضرت مفتی حامد القادری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آتا ہوں اپنی نصیحت کے لیے، اصلاح کے لیے۔ وہ دور دراز سے چل کر آیا، حضور اصلاح فرمائے، ہاتھ کو پکڑا اللہ کے ولی نے اور کہا پیارے او میرے بیٹے سن، میں کیا نصیحت کروں، ایک جملہ تو یاد رکھنا، اسے پلے باندھ لینا۔ کیا سرکار؟ تو اللہ کے ولی نے کہا سنو، رب کو اگر اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو اپنی طرح ضرور سمجھنا۔ اب اتنا کہنا تھا کہ اس کی پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ چونکہ یہ خانقاہ اس لیے میں بول اس لیے رہا ہوں کہ اگر یہ کامیابی کی سند مل جائے تو میں ہندوستان بھر میں بولوں۔ زمین کھسک گئی، اتنا شہرت سنا تھا، اتنی شہرت سنی تھی، میں نے سن رکھا تھا کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں اور اتنے بڑے جید عالم ہیں، اور یہ کیا کہا کہ رب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو اپنی طرح ضرور سمجھنا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں یہاں آ کر کچھ پا نہیں سکتا، یوں ہی خالی لوٹنا پڑے۔ کہا سرکار میں جا رہا ہوں، اب کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ اللہ والے نے کہا شام ہو گئی ہے، خانقاہ میں ٹھہر جا، صبح صبح چلے جانا۔ رات ہو چکی تھی، ٹھہر گیا۔ صبح اللہ کے ولی نے ناشتے کا انتظام کیا، ایک ہی پلیٹ میں ایک طرف مرغ ہے، مسلم ہے، بوٹی ہے، روٹی ہے، گرم گرم پراٹھے ہیں، دوسری طرف رات کی باسی دان ہے، کئی روز کی سوکھی روٹی ہے۔ نوجوان کو ناشتہ بھیجا گیا، ناشتہ کر لے چلا جانا۔ نوجوان نے دیکھا ناشتہ آ گیا ہے، سوچا چلو ناشتہ کر لیتے ہیں، بیٹھا۔ اب جیسے ہی ناشتہ کا لقمہ اٹھانا چاہ رہا ہے، کوئی دروازے پر آ کے آواز دے رہا ہے، سنو بھائی میں کئی روز کا بھوکا ہوں، اگر تیرے پاس کچھ ہے تو اللہ کے نام پر مجھے کھلا دے۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اللہ کے نام پر مجھے کھلا دے۔ فوراً وہ اٹھا اور رات کی باسی دال، کئی روز کی سوکھی روٹی لے جا کے فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر لے کر چلا گیا، گرم گرم پراٹھے اور یہ بوٹی خود کھا لیا، گوشت کی بوٹی۔ اب جب جانے لگ گیا سوچا ایک بار اور اللہ والے سے ملاقات کر لے۔ گیا تو اللہ والے نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا بیٹے رات جو نصیحت کی تھی اسے یاد رکھنا۔ اب یہ بھڑک گیا، جلال میں آ گیا، ایک ہی بات کو بار بار کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو اللہ کو اپنے سے بہتر نہ سمجھتا ہو؟ وہ تو خالق ہے ساری کائنات کا، اور ہم سب مخلوق ہیں، وہ تو سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ والے نے کہا بے وقوف بدبخت، ارے تم اپنے سے بہتر کیا سمجھتا اللہ کو؟ تو نے تو اپنی طرح بھی نہیں سمجھا۔ کہا کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اللہ والے نے کہا سنو، صبح صبح جب تجھے ناشتہ ملا ہے، آنے والا فقیر تیری دروازے پر آ کے کیا کہا اس نے؟ میں بھوکا ہوں، اگر تیرے پاس کچھ ہے تو اللہ کے نام پر مجھے کھلا دے۔ تو نے اللہ کے نام پر کیا دیا؟ رات کی باسی دال اور کئی روز کی سوکھی روٹی تو نے اللہ کے نام پر دے دیا، گرم گرم پراٹھے بوٹی خود کھا لیا۔ اگر تو اپنے رب کو اپنے سے بہتر سمجھا ہوتا تو گرم گرم پراٹھے اللہ کے نام پر دے دیا ہوتا، گوشت کی بوٹی خدا کے نام پہ دیا ہوتا، باسی دال تو کھا لیتا۔ اپنے سے بہتر نہ سمجھ پاس اگر سکا، اپنی طرح سمجھا ہوتا تو ایک پراٹھے اسے دے دیتا اور ایک پراٹھے تو کھا لیتا، ایک بوٹی خدا کے نام پہ دیتا، دوسری بوٹی تو کھا لیتا۔ تو نے اپنی طرح کیا اپنے سے بہتر کیا اپنی طرح نہ سمجھا، قدموں پہ گر گیا نوجوان۔ کہا جس نصیحت کے لیے آیا تھا اس سے بڑی نصیحت مل گئی ہے، اس سے بڑا پیغام مل گیا ہے۔ آپ محسوس کریں اللہ والے سچائی کیسے کرتے ہیں، اصلاح کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اندر بھی ہے، اگر کوئی فقیر دروازے پہ آ جائے اور کہے مجھے کپڑا چاہیے تو تلاشتے ہیں الگنی پہ وہ کون سا جو سال بھر سے نہیں پہن رہے ہیں۔ آپ اپنے اندر اصلاح، وقت تو ہے نہیں میرے پاس، ایک جملہ سنیں۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کسی نے، آپ بتائیں مسلمان میں مومن میں کیا فرق ہے؟ یہ آخری جملہ ہے، کہا مسلمان میں مومن میں کیا فرق ہے؟ اللہ والے نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے،
मुसलमान वो है जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है, मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की मानता है। हम सब मुसलमान हैं, काश मोमिन बन जाएं, अल्लाह उसके रसूल की मानने लग जाएं, उसके हुक्मों में चलने लग जाएं। अल्लाह पाक हमें आपको इल्म और अमल की दौलत नसीब फरमाए। वो मुझे याद आती है, आधे से मिनट की एक बात कहूँ कि ये मदरसा जो है, और अक्सर गाज़ी मिल्लत इल्म पर जब तालीम पर गुफ्तगू करते हैं तो लोग आश करने लगते हैं। वो मुझे याद आ रहा है, कुरान पाक में 30 पाड़े हैं, 114 सूरतें, 540 रुकू, तकरीबन 666 आयतें हैं। हर चीज़ का जिक्र कुरान में मौजूद है। बस आधा मिनट ले लूँ, अल्लाह खुद कहता है कुरान में, वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, कायनात की हर छोटी बड़ी चीज कुरान में लिखी हुई है। ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, जो कुछ खुशकी तरी में है सबों का जिक्र कुरान में मौजूद है। हर मखलूकात का और हर कायनात का जिक्र कुरान में मौजूद है। मगर मैं जो बताना चाहता हूँ वो सुने, कुर्बान जाएं रब के इस करम पर। अल्लाह पाक ने 30 पारे नाजिल फरमाए महबूब के सीने पर। जमीन आसमान चांद सूरज सितारे सब का जिक्र, नमाज का तस्करा, रोजे का जिक्र, लेकिन ये सारे तस्करे बाद में हुए हैं। नमाज का जिक्र बाद में, तिलावत का जिक्र बाद में, रोजे का तस्करा बाद में, अल मुख्तसर उसने अपनी वहदानियत का ऐलान बाद में किया है, रसूल की रसालत की आयत बाद में उतारा है। सबसे पहले जब कुरान की आयत का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, महबूब पढ़िए, अपने रब के नाम पर पढ़ जाइए। हे लोगों, ये पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हुक्म दिया गया। आज सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये है कि आज भी जहालत के अंधेरे में हम फंसे हैं। जहालत के अंधेरे ने जकड़ के रखा है। हम उठे, आगे निकले, जहालत से दूर हों, इल्म के उजाले में आ जाएं। ये मदरसा को अपनाएं, इन खानकाहों को अपनाएं, और सिर्फ मौलवी नहीं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, हर मैदान में आए, MLA MP भी बने। कौम की जरूरत है, मगर पहले वहां से पढ़े जहां से हुक्म होता है बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से शुरू करें। पहले दीन का इल्म पढ़ लें, फिर आप असली तालीम भी पढ़ें। अल्लाह पाक हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, अभी जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, राकेश साउंड सर्विस की जानिब से था। राकेश साउंड सर्विस, हरचंदा चौक, मुजफ्फरपुर। हर मौके पर साउंड सिस्टम के लिए एक ही नाम याद रखें, राकेश साउंड सर्विस, हरचंदा चौक, मुजफ्फरपुर।